अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला और उस बड़े फैसले पर दोनों साइडों का बहुत एक वाज़े मौक़िफ़ और रद्द अमल सामने आया है। फैसले में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 5 जजेस का, उसका तफसीली फैसला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का आज जारी किया गया। उस फैसले में 87 सफ़ों का ये फैसला है। इसमें एक तो जो बयानिया था साजिश का, उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें लिखी गई हैं। इस फैसले में ये कहा गया कि जो रूलिंग दी गई वो इलीगल, अनलॉफुल थी, गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी, वो नहीं दी जा सकती थी। इसी फैसले में बहुत सी चीज़ें बड़ी तफसील से बयान की गई हैं कि किस वजह से ये रूलिंग गलत थी, ये भी कि इलेक्शंस करवाने या नहीं, ये बात भी की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये सोचा गया कि और उसमें मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया है कि क्या इलेक्शंस की तरफ जाना, जो पब्लिक व्यू है उसकी तरफ जाना, क्या किस हद तक ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने एक पिछले माजी के केस का फैसला हवाला देते हुए कहा उस वक्त चूँकि तमाम पार्टियां तैयार थीं इलेक्शंस में जाने के लिए, इस वजह से उस वक्त नहीं किया गया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि इस केस में क्योंकि एक पार्टी हुकूमत चलाना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने हुकूमत ये फ़ैसला किया कि हुकूमत चले। बहुत तफसीली फ़ैसला है, बड़े मुख्तलिफ फ़ैसले इसमें कोट किए गए हैं। बरतानिया के फ़ैसले, हिंदुस्तान के फ़ैसले इसमें कोट किए गए हैं कि आईनी क्राइसिस की तरफ धकेला गया। फवाद चौधरी साहब ने इसमें बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत की जानिब से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कमर ज़मान कायरा साहब ने, राणा सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आर्टिकल 6 लगाने की बात की। बार बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने का कहा है, जबकि एक मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब का, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब का फैसला, उसमें उन्होंने ज़रूर ये बात कही है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। ये इस तफसीली फ़ैसले का हिस्सा नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर, जैसे मैंने कहा, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा लहू लग गया है एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को। क्या कह रहे हैं फवाद साहब? हमारे साथ फवाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। फवाद साहब से बात शुरू करते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद साहब, एक तो आपने कहा लहू लग गया एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को। आपने बड़ी एक सख्त चंद बातें की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपने कहा साइफर के ऊपर शुरू कर लें, एक एक करके चलते हैं। साइफर ज़ाहिर है एक मामला है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दूसरा मामला है जिस पर बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने बात की। आप ये क्यों कह रहे थे कि खून लग गया है सुप्रीम कोर्ट को, एस्टैब्लिशमेंट को? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है। 51 ऑनवर्ड अभी आप देख लें, पाकिस्तान का निज़ाम किसी तौर पे बैठ ही नहीं रहा। इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम सेटल ही नहीं कर पा रहे। हर 3 साल के बाद जो है वो अपना यहाँ पे अज़ाब पड़ जाता है कि जी अभी आर्मी चीफ का लगाना है, एक्सटेंशन होनी है, पूरा निज़ाम बैठ जाता है। कभी जो है वो अपना जिस तरीके से ये मामलात हुए हैं या चल रहे हैं, ये सिर्फ एक हुकूमत नहीं है, हर एक पार्टी भी नहीं है। अल्टीमेटली आपने कुछ सेटलमेंट अपनी करनी है, कोई निज़ाम बनाना है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मैंने कोई अनहोनी बात की है या पहली बार की है। एक्चुअली ये जो आर्मी चीफ हैं जो कमर बाजवा साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये भी एक बड़े खुले दिल वाले और इस तरह वाले आदमी हैं। इनसे बहुत तवील अरसे पहले, मेरा ख्याल साल 1.5 साल हो गया होगा, खुद जो है वो मुझे ये कह रहे थे कि ये देखें, ये इस तरह से हमें इतना बड़ा मुल्क है, इसको हमें जो फ़ौज का जो इसका पॉलिटिकल रोल है उसको कम करना चाहिए। और हमें, और वो एक उनसे बात हो रही थी कि जी ये एक दिन में नहीं होना, क्योंकि सिविल इदारे बड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। तो ये एक पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये एक सोच जो है उसको आगे लेके जाया जाए और पाकिस्तान में हम तय करें कि आखिर हम ये मुल्क कैसे चलाना चाहते हैं। ऐसे जैसे अब चला रहे हैं ये तो नहीं चल पा रहा। लेकिन एक और बात भी हुई, मैं इस पे आता हूँ वापस के कैसे चलाएं फिर। क्या एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है? एस्टैब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है? क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग योर पार्टी, मौका मिलता है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजबाज करती है, वो उनको इस्तेमाल करती है। आप लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया, ना सिर्फ ये कि इस्तेमाल किया बल्कि यहाँ तक भी मैं अगर इफ़ आई मे से सो कि ये भी हुआ कि आपकी हुकूमत रखने की और इस्तेमाल
پولیٹیکل پارٹیز کم استعمال کرتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ زیادہ استعمال کرتی ہے, لیکن اور کوئی طریقہ ہی نہیں. اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو کیا ہوگا, یا وہ استعمال ہوں گے, آپ استعمال کریں گے. ایک نظام میں جو قید ہے, قید اس نظام سے باہر تو آپ نہیں نہ جا سکتے, اسی میں رہ کے ہی آپ نے پالیٹکس. لیکن سر پھر میٹھا میٹھا ہابا وہ کڑوا کڑوا تو ہوتا نا فواد صاحب کی, وہ ہوتا ہی ہے کہ جب تک ہم استعمال کر رہے ہیں, یا کیونکہ مجبوری ہے, اس نظام کی مجبوری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہوگا وہ ٹھیک جگہ پہ ہوگا, جیسے کہ آج کی حکومت آئی, یا اس وقت جب آپ کی حکومت بنی, جو رائٹ سائڈ پہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا, جو غلط سائڈ پہ ہوگا وہ کہیں باہر ہوگا, وہ کیسز بھگت رہا ہوگا, وہ جیلوں میں ہوگا. آپ نے بھی استعمال کیا, کب آخر اس کو روکنے کا پھر طریقہ کوئی ہے آپ کے پاس ذہن میں؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور سچویشنز کے اوپر ہی آپ سچویشنز کے اوپر ہی آپ اپنا سپورٹ طے کریں گے نا, کہ آپ کس کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہی ہوا ہے کہ کوئی نظام نہیں ایگزسٹ کرتا. سو آپ نے جو ہمارے ایک اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئر لوگ ہیں, ان کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کرنی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. اور یوں لگتا ہے کہ 20-22 کروڑ لوگ تو ارریلیونٹ ہے اس سسٹم میں, ان کی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کے معاملات جو ہیں وہ خود ہی بعد میں ہو جائیں گے. آپ نے 15-16 لوگوں کو خوش کرنا ہے, وہ 15-16 لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ حکومت میں آ جائیں گے, وہ 15-16 لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے تو آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. اس طرح تو نہیں چل سکتا ملک. اس میں یہ جو سب سے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تو خیر ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول آف گیم بنانا چاہیے, لیکن یہاں پر بھی پرابلم ہے. آپ جس طرح سے آج آپ دیکھیں, ابھی آپ نے 6-7 پریس کانفرنسز گنوائی ہیں, مطلب جس طرح سے یہ رانا ثناء اللہ کو آپ کی مثال دیکھیں, جتنا مطلب انہوں نے سفر کیا ہے اس ایک انتقامی سیاست کے نیچے اور اپنی زبان کے پیچھے, اور اتنا اور کس آدمی نے سفر کیا ہوگا. آپ ذرا دیکھیں اس میں کوئی دھیلا بھر بھی امپروومنٹ آئی ہو رانا ثناء اللہ کے رویے میں, کردار میں, وہ اتنا ہی بڑا وہ بدماش بن کے پھر رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سیکھنا تو ہے, لیکن کیسے کریں گے پھر؟ ابھی بھی یہ آپ ابھی بھی سمپٹمز بتا رہی ہیں, پرابلمز بتا رہے ہیں کہ پرابلمز ہیں. دیکھیں پہلا موقع ملا, انہوں نے ڈیل بنا لی. ان کو وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دینا چاہتے تھے, ان کو پہلا موقع ملا, انہوں نے ڈیل بنا لی. عمران خان صاحب, میں پھر اس لیے جاؤں گا پیچھے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بڑے ناقد رہے ہیں. اب آپ بہت سے انٹرویوز ان کے پرانے نکال کے دیکھیں, ان کو موقع ملا, انہوں نے بھی کہا کہ اس کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں. یہ بات تو سب نے طے کر لی پچھلے 10 سال میں کہ آگے جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز بڑی ضروری ہے. اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کا نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. نہیں, پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ کا رول پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اس طرح سر, اس طرح کی منوورنگ کا رول نہیں ہوتا ہے جس طرح کا آپ رول. ہاں, یہ سازش نہیں کر سکتی آپ, اس کو یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ہمیں بتائیں. جس طرح ہم واشنگٹن کو یا مغرب کو کہتے ہیں کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں حکومت کیا ہوگی, اسی طرح سے ہم سپریم کورٹ کو یا جرنیلوں کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد میں حکومت کیا ہوگی. یہ تو پھر 22 کروڑ لوگ تو ارریلیونٹ ہو گئے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو میں نے پہلے عرض کیا, وہ آپ پہلا ایشو تو ایک تو جو ججز نے کچھ ریزالو کیا کہ انہوں نے کہا سینئر موسٹ چیف جسٹس کو بنا دیں. اسی طریقے سے کوئی طریقہ بنانا پڑے گا آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے کہ وہ یہ آرمی چیف کا جو ہر 3 سال کے بعد ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے, اس کو ریزالو کریں. آپ طے کریں کہ یہ آرمی چیف جو ہوگا اس کا کیا طریقہ ہوگا لگنے کا. 3 سال کے بعد کوئی ایکسٹینشنز نہیں ہوں گی, اگلے جو ہے سینیورٹی وہ آ جائے گی, اور ایک پورا پراپر جو ایک پرپوزل ہے وہ بنا کے پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر ایکٹ کریں. یہاں پہ صرف یہ لگا ہوا ہے, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ کوشش کر رہی, ہر پولیٹیکل پارٹی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ 2-3 لوگوں سے میری بن جائے, یہ مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے بعد جو فیصلے بھی آپ کے حق میں آنے شروع ہو جائیں گے, اس کے بعد ہر چیز آپ کے حق میں آنا شروع ہوئے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور آپ کا جو نظام ہے وہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں آپ ریجن میں کدھر رہ گئے ہیں, باقی ملک کدھر چلے گئے ہیں, سٹیبلٹی یہاں پہ ایک نام کی نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں, وی آر ڈسکسنگ اسٹیبلشمنٹس رول. آپ اسٹیبلشمنٹ, لاسٹ ٹائم میں جب آپ سے بات کر تھا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں تمام اداروں کو انکلوڈ کیا تھا کہ تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. آج بھی آپ ادھر ہی کھڑے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں تمام ادارے؟ نہیں 100%. اس کے علاوہ اس میں کیا دو رائے ہیں. اکیلی فوج تو دیکھیں, پاکستان کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, اکیلی فوج نے تو سب کچھ نہیں کیا. فوج جوڈیشری جو ہے وہ ہر کام میں فوج کی حصہ دار رہی ہے.
چاہے وہ تمیز الدین کیس ہو, چاہے وہ آپ کا یہاں پہ جو سول جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اوور رول کرنے کی بات ہو, چاہے اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی لگانے کا معاملہ ہو, چاہے پرویز مشرف صاحب کو آئین میں جو ہے وہ دینے کا جو امینڈمنٹس کا اختیار دینے کا معاملہ ہو, جوڈیشری تو حصہ دار ہے پورے کی پوری. وہ اپنے آپ کو کیسے مبرہ کر سکتی ہے اس رول سے؟ اور جوڈیشری کے اندر ایکچولی اگر آپ مجھے کہیں فوج سے زیادہ پرابلم جوڈیشری میں ہے, کیونکہ جوڈیشری کے اندر کوئی جو ججز کے ایلیویشن کا طریقہ کار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ چیف جسٹس کے یا سینئر ججز کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو, میرٹ وہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے. اور افتخار چودھری کے بعد amounts to contempt of court. do you as a آپ خود قانون سمجھنے والے ہیں, کیا یہ کنٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ بائی سیئنگ کہ جوڈیشری حصہ ہے, جوڈیشری کے اندر معاملات خراب ہیں, کس حد تک خراب ہیں؟ بیکاز آپ فیصلے کی حد تک رہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ اس کی طرف جائیں گے عدلیہ کی طرف تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یہ کہنا کہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ رول ہی ڈسکس نہ ہو, اگر آپ رول ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. آج ابھی آپ امریکہ میں میرا خیال آپ رو ورسز ویڈ کو فالو نہیں آپ نے کیا, وہاں پہ امریکن سپریم کورٹ کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے اور جتنے جلسے وہاں پہ, یہ ہم اس بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پولیٹیکل پروٹیسٹ ہو گیا اور یہ انہوں نے اتنا بڑا لمبا چوڑا فیصلہ لکھا کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے دروازے پہ بیٹھ کے رو ورسز ویڈ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سارے ججز کو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا نعرے نہیں ہے جو ان کو سنائے نہیں جا رہے. سو آزاد معاشرے اور آزاد ملک اس طرح کی قدغنیں نہیں رکھتے کہ آپ فلانے پہ یہ بات نہیں کریں گے, یعنی آپ کی ہسٹوریکل رول, آپ کا ہسٹوریکل رول ہے, آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ اور میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں یا کچھ جو اور سینئر ججز جن کو میں جانتا ہوں وہ کوئی چھوٹے دماغ کے لوگ نہیں ہیں, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہسٹوریکل رول. لیکن آپ نے بڑا ایک زومانی گفتگو فرمائی اپنی پریس کانفرنس میں فواد صاحب, جب آپ نے اضافی نوٹ کا کہا, آپ نے کہا اگر آپ اس مشن پہ ہیں کہ تلخیاں بڑھیں تو اور بات ہے, آرٹیکل 6 لگائیں گے تو کم پڑ جائیں گے, رسیاں کم پڑ جائیں گی. ایک جج صاحب نے, معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں آج ابھی اعتزاز احسن صاحب کا چلے گا ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگانا ہوا تو پھر تو ہر دوسرے آدمی پہ جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. لیکن اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آئین بڑے بلیٹنٹلی توڑا گیا اس رولنگ میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے دی. دیکھیں یہ تو ویو ہے نا, بہت بڑا ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین توڑا, اسپیشلی یہ جو جسٹس مندوخیل جنہوں نے ہے, انہوں نے آئین توڑا جب انہوں نے آرٹیکل 69 کو یوسرپ کر لیا سپریم کورٹ نے, اور جو اسپیکر کا رائٹ تھا ایک رولنگ دینے کا, وہ پورا جو 400 سال کا لا آپ نے وہ لا ہی چینج کر دیا اور کہا کہ نہیں ہر رولنگ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ خود دیکھیں گے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم بتائیں گے کہ اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ تو اسپیکر کی رولنگ کے اوپر صرف پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا نہیں ہے, سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن سر انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے فواد صاحب اس پورے فیصلے میں, اگر آپ بڑا فیصلہ تفصیل سے دوسری طرف بھی ہوگا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا کہ جو لیگیلٹی ہے تو ریٹائر ہو گئے, جو لیگیلٹی ہے وہ جو آئینی ہے آپ اس کے پروسیجر میٹرز میں نہیں جا سکتے, لیکن لیگیلٹی تو کویسچن کی جا سکتی ہے. اگر آپ یہ غیر آئینی کام کریں گے تو اس کو کون دیکھے گا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ضرور ہے, لیکن سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو اس کو بیلنس کرتا. میں آپ کو کہتا ہوں, میں پڑھ کے سنا بات یہ ہے, نہیں پڑھ کے نہ سنائے, بورنگ ہے بڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنا جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے. اب اس کے بعد جب اسپیکر کا فیصلہ آتا ہے اس کو انڈو کیا کون کر سکتا ہے؟ اس کو سپریم کورٹ نے اگر انڈو کرنا ہے تو سپریم کورٹ تو پھر پارلیمنٹ کے اوپر آ گئی. یہ ایک لمبی بحث ہے. سپریم کورٹ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے, لیکن سپریم کورٹ کے سارے فیصلے فائنل ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سپریم کورٹ کی بات جو ہے وہ مانتے ہیں, کیونکہ آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک آرڈر بھی رکھنا ہوتا ہے, آپ نے سوسائٹی کو لے کے بھی تو چلنا ہے نا. ہر وقت آپ نے لڑائی جھگڑوں میں تو نہیں پڑا رہنا. فار ایگزامپل ہم نے کہا جی آپ اسی میں آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں, آپ اس کاشف عباسی صاحب آپ ہر پروسیڈنگ میں تھے, آپ مجھے بتائیں جب امتیاز صدیقی نے, اس نے خالد جاوید نے اور اپنا علی ظفر نے جب بھی انہوں نے ریفر کیا اس کو اپنے سائفر کو, تو آگے سے کیا ریمارکس آ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, اس پہ بھی بات نہیں کرنا.
اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کو لیکن پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے نہیں دیا، سائفر کورٹ کو نہیں دکھایا گیا، یہ بھی بات کی گئی ہے اس فیصلے میں. انہوں نے کہا کہ کورٹ کے سامنے. جی آپ مجھے بتائیں، عمران خان کی ابھی ڈی جی خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان کا گلا بیٹھ گیا کہ چیف جسٹس صاحب سائفر آپ کو بھیجا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کے اوپر کمیشن بنائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے یا باقی ججز نے وہ کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میمو پہ ہم نے اسی فیصلے میں لکھا کہ میمو پہ ہم نے ایک کمیشن بنایا تھا، لیکن وہ اس لیے بنایا گیا تھا میمو پر کمیشن کیونکہ اس میں لوازمات ایسے تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، سرکاری جو حکومتی لوگ تھے ان کی ایڈمیشنز موجود تھے. اس کیس میں وہ لوازمات پورے نہیں ہوتے، اس لیے سائفر کے اوپر ہم نے کمیشن نہیں بنایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لوازمات آپ کے سامنے ہی نہیں آئے تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ لوازمات پورے نہیں ہیں؟ جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس ہی نہیں دیکھے، جب آپ نے سائفر ہی نہیں دیکھا، منٹس کو کوٹ کیا پہلے سے ہی جو ہے منٹس کو کوٹ کیا نہیں، منٹس تو ان کے پاس آئے ہی نہیں. منٹس کیسے آ گئے؟ جب انہوں نے سائفر نہیں دیکھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں، جو اس میں جو کامنٹس ہیں ممبرز کے، وہ ان کے پاس کیسے آ گئے؟ یہ تو دیکھو نا عجیب و غریب فیصلہ ہے، اس میں نہیں جاتا. دیکھیں بات یہ ہے سر، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو نیشنل سیکیورٹی کورٹ نے بڑی تفصیل سے بہت سی چیزیں، برطانیہ کا قانون، ہاؤس آف لارڈز اور کس طرح قوانین بنے ہیں، کوٹ کر کے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے انلیس کوئی چیز غلط ہوئی ہو. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس حد تک کورٹ نے بڑا تفصیلاً کہا کہ ہم کیوں اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں نا، پھر انٹرفیئر نہیں کر رہے تو پھر سپیکر کی بات مانیں. آپ ایک طرف انٹرفیئر کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا اور وہ بات جو ہے وہ ہم فیکٹس کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر آپ نے سپیکر کی جس کنکلوژن پہ سپیکر پہنچا وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سپیکر اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ ساری ریکارڈ دیکھا ہے اور میرا کنکلوژن یہ ہے، اور لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سارے کاغذات دیکھے ہیں، میں میٹنگز میں تھا، میرا کنکلوژن یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیکٹس ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمیں آپ دونوں کی باتیں جو ہے وہ آپ. اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں پرابلم کیا ہے، ان الیکٹڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے پاکستان کے نظام میں الیکٹڈ لوگوں کو، پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ اور یہ جو سارے ادارے ہیں جو ہمارے الیکٹڈ آفیسز ہیں، ان کو یہ جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چل سکتا سر. لیکن انہوں نے کورٹ میں آپ کو میں اسی سے پڑھتا، ڈپٹی سپیکر کی رولنگ انہوں نے بیچ میں دی اور اس میں کہا گیا کہ ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ تحقیقات کی ضرورت ہے. انہوں نے جو رولنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس وڈ ریکوائر اے تھرو انویسٹیگیشن. اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا. یہ بھی بات کہی گئی اس فیصلے میں کہ کسی اپوزیشن کے شخص کا نام نہیں لیا گیا. گورنمنٹ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اس کا. پھر انہوں نے کہا کہ therefore due to dearth of material we are unable to accept the said plea or issue of finding on this matter. کورٹ نے فائنڈنگ نہیں دی ہے اس میٹر پہ. بائی دا وے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو کیونکہ ہمارے سامنے مٹیریل نہیں ہے ہم اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ نہیں دے سکتے. بار بار کہا گیا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا، کوئی انکوائری نہیں تھی. حالانکہ ایک چیز انہوں نے میرے خیال ہے کورٹ کی نظر سے شاید گزری نہ ہو کہ آپ لوگوں کی طرف سے جسٹس جنرل طارق خان کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ڈکلائن کر دیا. اور کیوں ڈکلائن کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کر نہیں پاؤں گا. چلو ٹھیک. اچھا بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، میں بالکل آپ نے بالکل 100% آپ نے فیکچول ایرر بھی جو ہے وہ دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کمیشن نہیں بنایا. ہم تو خود کمیشن بنا چکے تھے، کمیشن کا چیئرمین نامینیٹ کر سکے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آپ نے ہی فارغ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ جو میں پہلی بات تو 86 صفحوں کے فیصلے کی تو تکی نہیں بنتی. اس طرح کے جو پولیٹیکل فیصلے، اب میں نے کہا اس دن اگر سپریم کورٹ نے، اب آپ بھی وہاں موجود تھے، میں موجود تھا، سپریم کورٹ میں سارے جج کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ بلائیں شہباز شریف صاحب کو، یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کیوں بھاگ رہی ہیں. اب یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہو گیا، آپ نے کہا جی وہ رولنگ غلط ہوگی، ہم ٹھیک ہے الیکشن کروا دیتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے الیکشن کروا دیں، آپ نے نہیں کروایا. لیکن آپ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی تو نہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اب 155 سیٹوں والی جو پارٹی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اسمبلی میں ہی نہیں ہے، 84 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حال ہے. اور جو لوٹا ہے ایک بندہ، اس کو اٹھا کے جو ہے آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا ہے، اس بحث میں بھی نہ جائیں. اس کے بعد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو،
اور یہ جو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا کرے اور پھر اس کے بعد یہ سارے وزیروں نے اس کے اوپر 6-7 پریس کانفرنس، یہ جو نون لیگ والے ہیں، یہ قمر زمان کارا کو پتہ نہیں کدھر سے شوق آ گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو، یہ تو خیر بیچارے اب کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے یہ نون لیگ کے بغل بچے بن کے ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی پنجاب میں۔ یہ جو نون لیگ ہے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کا اتنا شوق ہے تو ان سے پوچھے نا بلا کہ وہ پچھلا آرٹیکل 6 کدھر گیا ہے، وہ جو کہہ رہے تھے اس کے اوپر بھی بندوخیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائیں نا ذرا، جائیں ذرا کہیں آرٹیکل 6 امپلیمنٹ کرائیں۔ آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگا لیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہا ہے جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ مطلب اتنے یہ چھوٹے لوگ ہیں، اتنے ان کی ذہنی طور کے اوپر پست لوگ ہیں، ایک اضافی نوٹ کو سپریم کورٹ کا مین آرڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ آئی ایم سرپرائز اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کا ایک معزز جج صاحب کا ایک اضافی نوٹ ہے، اس اضافی نوٹ کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا جس کے تحت کہا جائے کہ اس پورے کیس کے بعد کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ لیکن فواد صاحب یہ سوال کا جواب دیکھیں، لارجلی وہ کیا کہہ رہے ہیں، لارجلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے، غیر قانونی ہے، انہوں نے اپنے کنجیکچر کی بنیاد پر، کنجیکچر سے مراد ہوتا ہے if I can put it that way، کہ انہوں نے کہا کہ اپنی مفروضے کی بنیاد پر جو کہ حقائق انہوں نے بھی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک فورن انٹرونشن ہوئی ہے اور جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اس چیز کو رد کر دیا جو کہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم صرف فیکٹس دیکھیں گے، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ ایک بریک کے بعد میں جواب دیجیے گا کہ سپریم کورٹ نے پھر یہ دو چیز علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ سائفر پر سپریم کورٹ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہوں نے صرف یہ آبزرویشنز دی ہیں کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا، ہم اس کے میرٹس پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن سائفر کیونکہ جو جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے خود بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہ سب گفتگو ضرور ہوئی ہے اس فیصلے کے اندر۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس فواد چودھری صاحب سے بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی فواد صاحب نے آج دوپہر کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ وقفے سے پہلے کیا باتیں اور ریمارکس تھے، بعد میں کیا ہو گیا، سب عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ سائفر کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا، بتائیے گا یہ کیا وجہ ہوئی جی؟ بس یہ اپنا یہ پھر بعد میں بتائیں گے، بعد میں کر لیں گے، اس پہ اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی بات کرنے کی۔ کیا مطلب اس پہ ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے کہا عقل مند نہیں ہے آپ؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ عقل مند لوگوں کو پتا ہے۔ وہ عقل مند کون ہے؟ اس میں کیا آپ شامل ہیں عقل مند لوگوں میں؟ نہیں، میں نہیں ہوں، میں تو عقل مند ہوں ہی نہیں، میں تو جو بات سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں۔ لیکن آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ بہت سے عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ سائفر انویسٹیگیٹ کیوں نہیں ہوا؟ چلے یہ تو دیکھیں نا، بات یہ ہے، بڑی سمپل ہے، بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان روز کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہر جلسے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور فیکٹ از کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ اور صدر پاکستان، مطلب اس کو کاشف عباسی یا فواد چودھری یا کسی اور بندے نے خط نہیں لکھا چیف جسٹس صاحب کو، صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا ایک عجیب بات ہے کہ صدر کے لکھے ہوئے خط کو آپ آنسر ہی نہ کریں؟ یا وہ مسئلہ یہ کہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی، سائفر کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر۔ سائفر کے بارے میں جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمیں سائفر نہیں دکھایا گیا، اب عمران خان صاحب نے بھی آج کے جلسے میں یہ بات کی کہ سائفر بھیجا ہے، سائفر کو دیکھنا چاہیے، سائفر نہیں دیکھا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا تھا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ظاہر ہے اپنا فیصلے میں، میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ اگر شارٹ آرڈر کے بعد کوئی اگر ڈیٹیل سامنے آئے تو اس کو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ نے کہیں نہ کہیں اپنے کسی فیصلے میں لکھا ہے، گیٹ بیک ٹو یو آن دس کہ کیا۔ اب لارجر ذرا پولیٹیکل ویو کی طرف آ جائے، یہ جو کچھ ہوا۔ نہیں ویسے نہیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک لمحہ روکنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی اوپینین دیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صدر پاکستان کا جو آفس ہے ایٹ لیسٹ ہی ڈیزرو دس رسپیکٹ کہ چیف جسٹس کو وہ خط لکھیں تو اس کا وہ واپس جواب دیں؟ جواب کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی اتھارٹی کو اگر صدر پاکستان کہتا ہے یو ہیو ٹو لک انٹو اے میٹر، کوئی بھی میٹر کوئی بھی ہو، تو جو واحد فورم ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے جہاں سے اگر جواب آئے گا تو لوگ اس کو لارجلی مانیں گے،
اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں لیکن مانیں گے ضرور کہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں جارڈن بولٹن کے کل کے وہ جو انٹرویو ان کا چلا ہے اس کی بھی بات کی, جس میں انہوں نے بڑے اوپنلی کہا کہ ہم دوسرے ملکوں میں حکومتیں گراتے ہیں, اور جب پوچھا گیا کہ آپ اس کی کوئی تفصیل بتائیں گے تو اس نے کہا نہیں میں اور مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سو اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہوتا ہے. اس سے آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کہاں تک پہنچا فواد صاحب, یہ بتائیے گا. پولیٹیکل نیریٹو تو اس وقت ایک سمندر ہے, ایک سونامی ہے عمران خان کا. یہ جو بھی میں دیکھیں, میں حلقوں میں گیا ہوں, فیصل آباد گیا ہوں, شیخو پورہ گیا ہوں, لاہور بیٹھا ہوا ہوں, بہت میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ گیا بھی ہوں, میں نے رابطے بھی کیے ہیں. اس وقت ایک سونامی ہے عمران خان کا پولیٹیکل نیریٹو ہمارا. میں تو کل بھی جو ہے یہ بات کر رہا تھا کہ ایکچولی نون لیگ نے تو اپنا بہت بڑا غرق کیا ہے, اور ایکچولی ٹو بی فیئر ود میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آپ اختلاف کریں بٹ نواز شریف اوبیسلی سمجھتے ہیں پالیٹکس کو, اور ان سے بہتر پالیٹکس میں کو سمجھنے والے لوگ تو کم ہوں گے. وہ 94 85 آنورڈ وہ پالیٹکس میں ہیں, انہوں نے پاکستان میں اونچ نیچ دیکھی ہیں, ساری چیزیں دیکھی ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ نواز شریف نے یہ جو شہباز شریف کا ایک بالکل ہی احمقانہ مشورہ تھا کہ ہم اس کو بالکل چینج کر لیں اور وہ سارا ہم جو ایک پالیسی تھی اس کو بھی بدل لیں اور بس ہم سال حکومت کر لیں, اور اس کے اوپر وہ چلے گئے. مطلب یہ چیز ایسی ہے کہ ٹو بی فیئر ود میں تو بہت تنقید کرتا ہوں خواجہ آصف وغیرہ کے اوپر بھی, بٹ پیپل لائک شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, نواز شریف, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تو ظاہر ہے ایک بڑی میجر موجود ہے. تو وہ یہ انہوں نے اپنا بالکل بیڑا غرق کیوں کیا؟ ناؤ دس از اے مسٹری. اور تھوڑا بہت خرم دستگیر نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, بٹ چونکہ کوئی بہت زیادہ نواز شریف صاحب کی کبھی کوئی انٹرویو نہیں آیا, کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, سو وی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا تھا کہ ہی ایگریڈ ٹو دس, لیکن انہوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. نون لیگ کا سارا نیریٹو تباہ و برباد ہو گیا ہے. اب ناؤ آئی ایم ٹاکنگ مور ایز اے, جو میں اور آپ اکثر ایسے ہم لوگ ایک پولیٹیکل دماغ ضائع کرتے رہتے ہیں, دماغ ضائع کرتے رہتے ہیں, سیاست میں بات کرتے ہیں, ہم آپس میں دماغ بھی خراب کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں مطلب فرینکلی مجھے کافی حیرانی ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے وہ مانی, اور اس طرح سے انہوں نے ایک بالکل نون لیگ کی تو پالیٹکس کو بالکل بیڑے غرق کر دیا ہے. سو آن گراؤنڈ پنجاب جیسے, لاہور جیسے شہر میں جو کہ بہت ایک گڑھ تھا نون لیگ کا, نون لیگ بالکل ختم ہو گئی ہے, بالکل اڑ گئی ہے. اور اس کا فیصلہ تو 17 کو ہو جائے گا نا؟ نہیں 17 کو تو ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے کا بھی جو ہے آپ آ جائیں, مطلب آپ اپنی ٹیموں کو کسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیں, لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں. آپ کو 50 لوگ ملیں گے, ان میں سے آپ کو 40 لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو عمران خان کے ووٹ دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا وہ نظر آ جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ لوگ اندھے تو نہیں ہیں. ہاں لیکن آپ کو 17 کو آ جائے, دیکھیں انہوں نے اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو ہٹا دیں, اسٹیبلشمنٹ اپنی سائڈ پہ کر لیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے معاملات ان کے حل ہو جائیں. وہ حکومت میں آ گئے, اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, whether you like it or not. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, whether you like it or not. سو اگر آپ اینڈ گیم دیکھیں تو اینڈ گیم تو ان کے مطلب کی وہ یہی چاہتے تھے, انہوں نے وہ کر لیا. آپ کو لگتا ہے وہ غلط کھیل رہے ہیں, حالانکہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں یہ بات اس میں بھی وزن ہے آپ کی. مجھے ایکچولی ایک بڑے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, اب ریٹائر ہوئے, تو انہوں نے بھی یہ آپ سے ملتا جلتا انالیسس دیا. بڑا اچھا ان کا انالیسس تھا. انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی جو ان پاپولیرٹی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, آپ لوگ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے. سو آپ لوگوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا تھا, ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا کیوں بیڑا غرق کیا. تو ایک سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ آپ سے ملتا جلتا انالیسس جو ہے وہ کیا. تو ٹھیک انالیسس یہی بنتا ہے کہ ایونچولی یو سی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آج آپ کے بارے میں کہا جائے گا, اگر کوئی کہے گا کہ آپ لوگ وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدلو, آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرے, آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سے تو بات تو خیر آپ کو اس نظام میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر تو نئی چیزیں ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے کہ اپنا ایک ان کا ان پٹ آنا ہے, چیزیں آنی ہیں, بٹ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں.
اور پولیٹیکل پارٹیز کو رول آف دا گیم طے کریں. اب یہ جس طریقے سے آج یہ جو لگے ہوئے ہیں سارے کہ یہ دیکھیں نا, اس طرح تو آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ پالیٹکس کور کی ہے. جنرل ضیاء الحق پہ بس پارٹی کو تو ختم نہیں کر سکے. آپ کیا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم کو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بنا دیں گے, اس کو تو پھر اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے نا. وہ تو نہیں ہو سکے گا اور کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اتنا بڑا ایک اس وقت ایک پبلک اوپینین ہے, اس کو اگر آپ بالکل سمجھیں گے کہ آپ موڑ دیں گے, کوئی طاقت کر لیں گے, فلانا کر لیں گے, یہ تو نہیں ہونا. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو مان کے چلنا پڑتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو اسپیس دے کے چلنا پڑتا ہے. ہمیں مجھے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پولیٹیکل پارٹیز آر مچ مور پاپولر دین نان پولیٹیکل فورسز. ہمیں تو اس ویکیوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اٹھائیں گے نہیں نا, کیونکہ جو لوگوں کو جو چاہیے وہ ہر ایک کے پاس وہ ہے. جو اس کو حکومت بنانی تھی وہ آج حکومت بنا کے بیٹھا ہے, جس کو حکومت نہیں چاہیے تھی. لیکن ایسی دیکھیں, ایسی حکومت بنانا جو ہوتا ہے نا, وہ اس کا وہ جو بھی تھوڑا بہت بھی عقل مند ہے اس کو سمجھ ہے کہ یہ حکومت بڑی نقصان دہ ہے لانگ ٹرم میں. اور آپ نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو الیکشنز میں ہی جانا پڑنا ہے. وہ الیکشنز آپ 2 مہینے میں کراتے ہیں یا 4 مہینے میں کراتے ہیں یا 6 مہینے میں کراتے ہیں, اس سے آگے کا تو آپ کا روم نہیں ہے. آپ نے الیکشنز میں جانا ہے, اور الیکشنز میں موجودہ حکمت عملی میں زرداری صاحب کی چلو موج لگی ہوئی ہے, وہ تو سمجھیں آپ 4 5 6 ڈویژنز ہیں سندھ کی جس میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. باقی تو ان کا کوئی ملک میں تو نہ انٹرسٹ ہے نہ کچھ ہے, نہ ہی ان کا کوئی اس وقت کوئی ان کا ٹکٹ لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ پنجاب میں آپ 15,000 ووٹ اپنا مائنس کروا لیں, تو ان کا تو ایشو نہیں ہے. سو یہ بات مینلی تو پی ایم ایل این کو سوچنی ہے کہ اگر انہوں نے الیکشنوں میں جانا ہے تو اس نیریٹو کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں, فابہا چلے جائیں, کوشش کر لیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایک موقع ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹس. مجھے ایک بات بتائیں فواد صاحب, آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے ذرا تھوڑا جنیرک بات کرتے ہیں. یہ بات آپ کی میں نے ساری سن بھی لی, ایک آپ کا غصہ تھا جو نکل بھی آیا. اگر آپ لارجلی اپنی پریس کانفرنس کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ فواد چودھری جو مجھے کل کہہ رہے تھے کہ میں تو جی پیس میکر ہوں دونوں پارٹیوں کے درمیان, میرا کام تو پیس کرنا ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, وہ فواد چودھری بھڑک اٹھے. انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ایک دھمکی لگا دی. اب میں بھی چینلز دیکھ رہا تھا, جگہ جگہ لگ رہا ہے فواد چودھری کی دھمکیاں. یہ آپ کو کہا گیا, آپ کو کیوں لگا کہ اب کشتیاں جل گئی ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگ گیا ہے؟ وہ دیکھیں یہ جج یہ ہیں, عدلیہ یہ ہے, ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے, عدالتوں کے خلاف آرٹیکل 6. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو دس پوائنٹ؟ نہیں, میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں بھی 10 منٹ پہلے میں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو پلیئر ہے, اس سے تو آپ کو بات کر کے ہی چلنا ہوگا, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں اور یہ نہیں, ایک ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پلیئر ہے, یہ آپ کا پرانا ویو ہے, یہ آپ کا پرانا ویو ہے. آپ پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں, یعنی پالیٹکس میں یہ پلیئرز ہیں, اس وجہ سے ان سے بات چیت ضروری ہے. آج آپ نے جو کہا, آپ نے ان کو ایک بڑے نیگیٹو کانٹیکسٹ میں, پہلے آپ ایک بڑے آسان ایک پولائٹ کانٹیکسٹ میں اس کو رکھتے تھے, آج آپ نے اس کو پولائٹ کانٹیکسٹ میں نہیں رکھا فواد صاحب. ناؤ یو ہیو کراسڈ ایٹ دیٹ. نہیں, وہ نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج جو ریٹائر ہو گیا ہو وہ فیصلہ لکھ رہا ہے کہ ان سب کو آرٹیکل 6 میں ڈال دیں. مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے, اس سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کا آپ نے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کے فیکٹری جو ہے وہ کھول لی ہے. پہلے آپ نے جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ایک مشرف صاحب کی, اس کے اوپر آپ بیٹھ کے آپ نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دو جی, یہ سارے ان کو کر دے. اسی لیے میں نے ان جج صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پاکستان میں اگر آپ اس طرف آئیں گے نا تو پھر گردنیں زیادہ ہیں, رسے کم ہیں. ایسی باتیں جو ہیں وہ جج نہیں کیا کرتے. اب ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہو رہے تھے, مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا چلو ایک اپنا میں نوکری کی اپلیکیشن ہی ڈال دوں, اس طرح کی باتیں کر کے وہ ریٹائر ہو کے انہوں نے کر لیا جو بھی کر دیا. لیکن ایشو یہ تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی جج سپریم کورٹ کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا جج وہ اس طرح کی باتیں کرے گا اپنے جو ہے وہ. اور پھر آپ نے 2 دن پہلے جب ہمارے وہ الیکشنز آنے والے ہیں, آپ نے 3 مہینے ججمنٹ محفوظ رکھی ہے, 3 دن پہلے آپ ججمنٹ ریلیز کر رہے ہیں. اور سارے کی ساری جو ہے وہ اس کی اور پولیٹیکل کانوٹیشن 86 صفحوں کی ججمنٹ ہونی نہیں چاہیے تھی, 3 صفحوں کی ججمنٹ ہونی چاہیے تھی میری نظر میں, جس میں آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں تو نہ پڑھتے. آپ ایک طرف پولیٹیکل ڈیبیٹ میں پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کی جواب نہیں دیں گے, جواب دیں گے ہم آپ کو کنٹمپٹ لگا دیں گے. لیکن پولیٹیکل ڈیبیٹ میں پڑھے بغیر وہ جا نہیں سکتے نا باس.
اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بھائی جا سکتے تھے، بڑی جا سکتے تھے، اس دن بھی بات طے ہو گئی تھی جب جج صاحب نے کہہ دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں، الیکشن کروائیں، وہ نہیں ہوا، چلے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نہیں کرائے، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتی، سپریم کورٹ ہر دفعہ کریکٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. سو ہر بندہ اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کرے گا، سر بو کرے گا، کیونکہ آپ نے نظام چلانا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ میرے سے سیدھے ہی ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بھی اور وہ بھی، اور ہم آپ کو پولیٹیکلی بھی اگر آپ پولیٹیکل پلیئر بنیں گے پھر آپ کو رسپانس لینا پڑے گا. یہ پرابلم ہے. اس لیے یہاں پہ جو ایک حد تھی رکنے کی، وہ حد جو ہے وہ اس ججمنٹ میں اسپیشلی یہ جو اضافی نوٹ ہوا ہے. why are you so cut up about the اضافی نوٹ؟ کیونکہ اضافی نوٹ کی کوئی ایسی ریلیونس تو ہے نہیں. بھائی مجھے غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں غدار ہوں، اور اس کے اوپر میں کیا اپنا جو ہے وہ اس سے زیادہ کیا کروں؟ مجھے تو اس سے زیادہ ری ایکشن دینا چاہیے تھا. یہ تو میں نے صبر کیا. آج کوئی بات ہے کرنے والی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لا منسٹر کے اوپر اور پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر، جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت، کوئی نزدیک بھی اس کے نہیں ہے، کہہ رہا ہے اس کے اوپر غداری کا کیس آرٹیکل 6 ڈال دو. کوئی بندہ کامن سینس ہوتی ہے، کوئی بات ہے کرنے والی. نہ جو ہے وہ آپ کو لکھنے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا، نہ یہ پتہ ہے کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ابھی پاکستان میں ایک ایج کے اوپر آپ ہیں اس وقت. یہ جو سری لنکا کی جو سچویشن ہے یا جو معاملات ہیں سندھ میں، دیکھیں نا ابھی کیا شروع ہو گیا ہے. میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ ایج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ساری جو بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آرٹیکل 6 میں اس کے گلے میں جو ہے پھندا ڈال دو. اور ماشاءاللہ اس کے اوپر جو عقل مند ہے ہمارے رانا ثناء اللہ ٹائپ، جو کہ اپنے گھنٹہ گھر کے جو چوک کے اوپر تیل بیچنے والوں سے اوپر ہی نہیں آئے، اس ذہنیت سے اوپر نہیں آئے ہوئے، لا اس کو بنا دیا آپ نے انٹیریئر منسٹر. وہ کہہ رہا ہے جی ہم یہ کر دیں گے. لیکن یہ وہ اکیلے نہیں ہیں. My surprise was somebody like قمر زمان کائرہ saying کہ جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. قمر زمان کائرہ تو بیچارہ خوشامد میں مارا جا رہا ہے نا. اس کو پتا اس نے کونسلر نہیں بننا، اس کا خیال ہے پتہ نہیں آگے مجھے ٹکٹ ہی دے دیں گے. وہ تو اس کی تو حیثیت نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس نے جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو بڑی احمقانہ باتیں تھیں. اس کو تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو we will sort out، کوئی ایسا پرابلم نہیں. ٹھیک، سارٹ آؤٹ کریں گے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی تھی، ابھی گفتگو بھی آپ نے ان کی سنی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.